अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ आपके सामने सूरह हज की आयत नंबर 25 से 27 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैती अल्ला तुश्रिक बी शैअन व तह्हिर बैती लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वरुक्काइस सुजूद व अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यातूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ या रब्बल आलमीन। इसका तर्जुमा है, याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहीम के लिए इस घर यानी खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी, इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए इज़्ने आम दे दो ताकि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार आएँ ताकि वो फ़ायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं। सदक़त या रब्बल आलमीन। ये तो सूरह हज की आयत ही थी जिसमें अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया था और उसमें इतनी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला ने हमको और इतनी फजीलत हमने अभी सुनी और अभी हम गुज़र कर आ रहे हैं उस दौर से, तो अल्लाह ताला ने अब हमें एक और रहमत और बरकत वाला महीना हमें अता फरमा रहे हैं ना। और ये कौन सा महीना है? ये है ज़ुल्हज का महीना है। तो यहाँ पर जो है ना, ये इस महीने में भी अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें और बरकतें रखी हैं ना। सबसे पहले ये तकरीबन पाँच रहमतें अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारे लिए रखी हैं। सबसे पहले तो ये उन हुर्मत वाले महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने इनको हुर्मत वाला बनाया है जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। जब से अल्लाह ताला के यहाँ ये जो है ना हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। कौन से हुर्मत वाले महीने? ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम, और एक महीना रजब का है उम्रे के लिए ना। तो इन महीनों को जो है ना हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। इन महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और जंग और कत्ल और ये सारी चीज़ें जो है ना इनमें नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की बड़ाई इन महीनों में बयान करनी चाहिए। वैसे तो हर महीने में ही करनी चाहिए मगर ख़ुसूसी चूँकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो अब हम देखें कि अल्लाह ताला ने इस महीने में, इस मुबारक महीने में हमारे लिए क्या क्या रहमतें और बरकतें रखी हैं। सबसे पहली तो रहमत यही है कि ये हुर्मत वाला महीना है। फिर दूसरी जो अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए रहमत अता की है ना हमको, वो है इसमें अशरा ज़ुल्हज आता है ना। अशरा किसे कहते हैं? अशरा कहते हैं 10 दिनों को। तो ये ज़िलहज के जो शुरू के 10 दिन हैं उसको अशरा ज़िलहज। अभी हमने सुना था ना, अशरा मग़फ़िरत, अशरा रहमत, अशरा जहन्नम से निजात। इसी तरह ये अशरा भी है, शुरू के 10 दिन जो है ना इनको अशरा ज़िलहज कहते हैं। फिर तीसरा जो इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेनिफिट रखा है ना, हमारे लिए अपनी रहमत रखी है, वो अय्याम हज है। अय्याम हज आपको पता है कि ये मखसूस अय्याम होते ना, और इनके सिवा पूरे साल में कभी भी आप हज नहीं कर सकते ना। जब अल्लाह ताला ये महीना देता है, ये दिन देता है, ये तारीख देता है, तभी सारी दुनिया के लोग उसी जगह पहुँच कर ना ये फरीज़ा जो है वो अदा कर सकते हैं ना। तो ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत और बरकत है ना इस ख़ुसूसी महीने की। फिर उसके बाद चौथी जो हमारे लिए रहमत है वो है कुर्बानियाँ हम इसमें करते हैं ना। और ये किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना। तो ये है। और उसके बाद एक चीज़ और अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए रखी है कि आप ये क्या है, हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है, एक एंटरटेनमेंट है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें एक ईद भी रख दी है, यानी ईद उल अज़हा, एक त्यौहार हमारे लिए रख दिया ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अयाम हज, जो हज की फजीलत है उसके पर बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज को कितनी फजीलत अता फरमाई है ना। हज के लफ्ज़ी मायने होते हैं कसद करना, इरादा करना ना। अच्छा, बुखारी शरीफ की पहली हदीस मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फिर ना फहश बातें की, ना खुदा की नाफरमानी की, तो वो इस तरह गुनाहों से पाक होकर लौटेगा जैसे कि वो इस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। फिर अब दूसरी हदीस देख लें कि ये देखिए कि अल्लाह ताला की ये रहमत क्या कम है कि हाजी के लिए अल्लाह ताला ने
کتنی بڑی اس کے لیے رحمت بھیجی ہے نا کہ اس کو گناہوں سے بالکل ایسا پاک کر دیا۔ پھر دوسری حدیث ہے، بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اور اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج جس کے دوران گناہ نہ کیا ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی بھی کتنی فضیلت فرمائی ہے کہ حج کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا رکھا ہے جہاد کے برابر، اور اللہ نے اپنی اطاعت جو سب سے پہلی انسان کی ضرورت ہے نا کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے درجے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ اچھا، اب ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ حج جو ہے وہ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہوں، جس طرح زکوٰۃ صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور ایک مخصوص مال، اسی طرح یہ حج بھی انہی لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے اندر فضیلتیں رکھی ہیں اس کے لیے چاہے کوئی صاحب استطاعت ہو نہ ہو، ہر ایک کا دل جو ہے نا وہ تڑپتا ہے کہ وہ ایک بار تو اللہ کے گھر کا دیدار کرائے، ان معجزوں کی سرزمین پر نہ ہو کے آ جائے۔ تو اچھا، ہم جو ہے نا یہاں پر ہم بہت زیادہ حج کے پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیے جو حاجی ماشاءاللہ ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پوری اس کی بریفنگ دی جا چکی ہوتی ہے، وہ جو ہے ان کو یہ ساری نالج مل جاتی ہے، اور یہ اتنا لینڈی ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو ہماری باقی 4 چیزیں جو ہے نا وہ رہ جائیں گی۔ تو اس لیے اب ہم عشرہ ذی الحج کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں رہ گئے نا، جو محروم رہ گئے حج سے، بہت دل میں تڑپ تھی، وہ تھی، مگر میرے رب نے ان کو بھی محروم نہیں کیا نا۔ دیکھیں وہ کتنا غفور رحیم ہے، اس کو پتا تھا کہ چند لوگ ہی جا پائیں گے نا، سارے لوگ تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا وہاں پر، تو میرے رب نے جو ہے نا وہ عشرہ ذی الحج رکھ دیا یہاں پر، یعنی 10 دن، اور یعنی کہ 10 دن وہ ہیں جو چاند نظر آیا اس کے دن سے پہلی تاریخ ہوئی اور 10ویں تاریخ تک عشرہ ذی الحج ہے۔ اچھا، اسی میں بھی جو ہے نا صحیح بخاری سے حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا۔ یعنی اب اس کی تشریح یعنی شہید ہو گیا اور نہ وہ خود آیا نہ اس کا مال واپس آیا، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور وہ یقیناً دوسروں سے یقیناً افضل ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور ہی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفے کے روزے کی بابت میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امید ہے۔ دیکھیں اس میں تو یہاں جہاں سے میں نے یہ کوٹ کی ہے وہاں تو یہ نہیں لکھا ہوتا امید ہے، مگر ایک دوسری جگہ بھی میں نے دیکھا تھا تو وہاں لکھا تھا امید ہے، اس میں تو لکھا ہوتا کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ صرف ایک دن 9 ذی الحج کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ اب یوم عرفہ دیکھیں یہاں بھی یوم عرفہ الگ دن ہوتا ہے اور یوم عرفہ جہاں مکے میں ہے وہاں الگ تاریخیں ہوتی ہیں، تو ہم احتیاطاً یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سیکریفائس کرنا نا، ہم 2 دن کے بھلے روزے رکھ لیں، ان کے ایام کے حساب سے بھی رکھ لیں اور اپنے عرفہ والے دن کا بھی رکھ لینا، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے اگلے سال 2 روزے رکھ لیجئے ایک ان کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پتہ ہے نا حج والے دن یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کتنی جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے جو ہے نا وہ نجات عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اگر 2 روزے رکھ لیں گے تو وہ بھاری تو نہیں ہے نا اس چیز سے۔ اچھا، پھر یہ عشرہ ذی الحج جو ہے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں نا حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کی تحلیل تکبیر اور تمہید بیان کرو، یعنی اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کرتے رہو۔ اور اس زمانے میں جو تھے نا وہ اکثر صحابہ کا یہ عمل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بازار نہیں جاتے تھے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بازار پسند نہیں کرتے تھے، مگر ان دونوں میں خصوصی طور پہ بازار جاتے تھے اور کیا کرتے تھے وہاں جا کے جو ہے نا زور زور سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے نا، تکبیریں وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے کہ لوگ بھی جو ہے نا متوجہ ہو جائیں اور گلی کوچے جو ہے نا وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے گونج اٹھے نا۔
کاش ہمارے بھی جذبے نا جو ایسے ہی ہو جائیں کہ ہمارا بھی بس جذبہ ہو کہ میرے رب کی کبریائی اور میرے رب کی بڑائی سے نا گلی محلے گونج رہے ہوں. حالانکہ اس کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں گھروں کے پاس سے گزریں تو آپ کو ٹی وی کی آوازیں، اور گاڑیاں پاس سے گزریں تو ان میں گانوں کی آوازیں، تو دل بے انتہا کڑتا ہے اس وقت. مگر اگر ہم سب کی یہی خواہش ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی یہ نظارہ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے نا. تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے جو چاہے وہ پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک کے روزے رکھ سکتا ہے. اور ایک جگہ یہ تھا کہ اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے. یعنی یہ عرفہ والے دن کے روزے کے وہ نہیں ہے، عرفہ والے دن کے روزے کا تو یہ ہے کہ اس میں پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور یہ جو الگ سے جو دن ہے ان کے جو روزے ہوں گے وہ 1 سال کے اجر کے برابر ان کا اجر دیا جائے گا. اور پھر ان دنوں میں خصوصی نفلی عبادات کا جو ہے نا بہت زیادہ ان پہ توجہ دیں. بالکل جیسے ہم رمضان میں یکسو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یکسو عطا فرماتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں بھی یکسو ہو جائے نا. دیکھیں وہ تو یکسو ہوئے ہوتے ہیں نا جو وہاں گئے ہوئے حاجی، وہ تو بس اللہ کی چاہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہاں رہ کے کیوں محروم رہ جائیں نا. تو ہم بھی بس یہاں پر بالکل جو ہے نا نماز، اذکار تو بس چلتے پھرتے اللہ کی کبریائی حمد ہمیں جو ہے نا وہ بیان کرنی ہے، وہ اپنی زبانوں کو ان سے تر رکھیں اور نوافل کا اہتمام کرنے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے نوافل حاجات بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے اوپر ہے نا. تو نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نماز بھر وقت ادا کریں، خصوصاً رات کی اور صبح کی نمازیں جو ہے نا باجماعت ادا کریں، کیونکہ ہم پھر اس سے کیا ہوگا، ہمیں رات بھر جو ہے نا عبادت کا اجر ہم اللہ تعالیٰ سے لے سکیں گے. اور تہجد کا خصوصی اہتمام کریں. دیکھیں رمضانوں میں تو سحری تیار کرنی ہوتی تھی، سب ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور کچھ انسان تھوڑا سا بوجھل بھی ہو جاتے ہیں نا رمضان میں. مگر اب تو یہ ہمارے سمجھیں بالکل بہترین دن ہے کہ ابھی ہمیں نہ کوئی سحری گھر والوں کے لیے تیار کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے. اور ہم جو ہے نا ہمارے وہ ابھی ہم 20 دن ہم نے تھکے ہوئے گزارے ہیں کہ اب شب قدریں آ گئی ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو ہم جو ہے تہجد کے وقت اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اس وقت جوش میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل عشرہ جو ہے نا ضائع کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو چوتھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں ایک رحمت اور برکت، وہ ہے قربانی. اچھا قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. بلکہ پورا حج ہی آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یاد اور ان کی سنت کے مطابق پورا حج جو ہے نا حضرت ابراہیم کے سنت ہے. تو پہلے میں آپ کو یہاں پر قربانی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حج کا ایک یہاں پر قربانی جو ہے حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سنت پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں قربانی کے جانوروں کے جانوں کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے عرض کیا اور اس کی اون کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ بال والا نہیں اون والا جانور ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی. دیکھیں اون کتنا وہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہم کو ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں. پھر ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن آدم کا بیٹے کا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب ہو. اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور ناخنوں اور بالوں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رتبہ حاصل کر لیتا ہے. بس اے مسلمانوں قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو، یعنی قربانی سے بڑے ثواب کی امید رکھو، ہے نا. اس کے ہر آپ دیکھیں اس کی ہر جو بال ہے اس کے عوض آپ کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک درجہ ایک نیکی آپ کو جو ہے نا وہ اس سے مل رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا یہ سنت کس کی ہے؟
یہ ہمارے جد امجد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے کہ ہم نے ابھی حدیث میں بھی سنا نا، اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ذرا مجھے یہ تو بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ دیکھیں صرف مسلمانوں میں مشہور نہیں ہے بلکہ ہر مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، کیا یہودیوں یا کیا عیسائی، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا تھا، نبیوں کے باپ، اور 40,000 انبیاء، 40,000 انبیاء کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوچیں، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم کون تھے نا، ہم ان کی یاد میں جو ہے نا یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے، یہ سیلیبریشن، یہ عید، یہ بھی ہم کو اس لیے عطا کری نا کہ ہم اس روح کو تازہ کریں کہ وہ دراصل روح کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے زمانے میں، ایسے گھر میں، ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کا رواج تھا، ستارہ پرستی کا رواج تھا، اور جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو جو ہے خدا مانا جاتا تھا، اور اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے ہماری تمام ضروریات پوری کرے گا، اور ان بتوں کے آگے بھی سجدے کیے جاتے تھے۔ تو اب حضرت ہمیں یہ سارا واقعات ہم نے پڑھے ہوئے نا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پایا کہ نہیں یہ سورج میرا خدا ہے اور یہ چاند میرا خدا ہے، اور یہ ساری چیزیں رد کرتے چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت جو ہے وہ ان پر کھول دی نا، اور یہ ان کو سمجھایا کہ جی ان سب کا بنانے والا جو ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اور ان کی محبت اور عشق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر تھا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی یادیں اگر ہم یاد کرنے بیٹھے نا تو اس کی یادیں ابھی تک کتابوں میں محفوظ ہیں، اور ہم ان کو پڑھیں، اٹھا کر اپنی ان یادوں کو ہم تازہ کریں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہم ہر مسلمان کا سرمایہ ہے، اس کو یاد کریں ہم۔ پھر یہاں پر دیکھیں ان بت پرست میں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا باپ خود ہی آزر جو تھا وہ بت تراش تھا نا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں اللہ کا نام نہ لوں، جیسے ہم اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نا کہیں ہم ایسے ذرا سے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کے کہے میں آ جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی یہ جانتے تھے۔ ہر انسان کو دیکھیں ان آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کا ایمان اور اس کا دین جو ہے نا پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے ساتھ بھی جب شروع میں تھے تو اس طرح کی آزمائش آئی نا، اب انہوں نے دیکھا ہم تو خیر اس طرح کی آزمائش کا پتہ نہیں، تصور بھی شاید نہ کر سکیں کہ اللہ نے تو ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اس کا احسان ہے، مگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ان کو ایسے گھر میں پیدا کیا، ان کو پتا تھا کہ اگر میں انہی کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو مجھے تو پاور بھی ملے گا، اور مجھے تو دولت بھی ملے گی، اور مجھے تو جو ہے نا وہ نام بھی ملے گا، اور میں جو بادشاہ ہے اس کے خاص بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں ان چیزوں کو رد کرتا ہوں، اگر میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے جو ہے نا حق کو پسند کیا۔ اب یہ ہمارے پر ہوتا ہے نا کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، ہم حق کو پسند کرتے ہیں یا ہم نا حق کو پسند کر لیتے ہیں نا اپنے لیے۔ انہوں نے اپنے لیے حق کو چنا، حق کا انتخاب کیا، اور انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے تو حق بات ہی کرنی ہے، اور انہوں نے حق بات کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل ویسے ہی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو، کہ اسی طرح ہوا کہ ان کے جو ہیں وہ ان کا اپنا سگا باپ جو تھا اور ان کے اپنے سگے خاندان والے جو تھے وہ ان کے جو ہے نا دشمن بن گئے، اور نہ صرف دشمن بنے، انہوں نے وہ شکایت جو تھی نا، جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، وہ شکایت لے کر نمرود کے دربار میں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا اس لڑکے کا کچھ علاج کرو، اور نمرود نے ان کے لیے سزا تجویز کری کہ اس لڑکے کو جو ہے نا وہ آگ کے الاؤ میں جو ہے پھینک دیا جائے گا، اور وہ آگ جلائی گئی۔ وہ اتنی خوفناک آگ تھی کہ اس کے پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ دور سے پھینکنے کا ان کو انتظام کیا گیا۔ اور اس سے پہلے اس نے جو ہے نمرود نے اپنے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا ان سے کہ تمہارا رب کیا ہے، تمہارا رب کیسا ہے، کیا کر سکتا ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ
میرا رب جو ہے نا وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود ہنسا. اس نے کیا کرا, ایک پھانسی کے مجرم کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا, اور ایک آزاد شخص کو بلایا, اس کو پھانسی دلوا دی. اس نے کہا لو زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں, دیکھو یہ مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی, اور یہ زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے موت دے دی. انہوں نے کہا اچھا زندگی موت تم دے سکتے ہو, اچھا میرا رب جو ہے نا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھاؤ. یہ سننا تھا کہ نمرود ششدر رہ گیا. یہ سن کر وہ منکر حق, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ منکر حق جو ہے وہ ششدر رہ گیا اور حیران ہو گیا نا کہ اس بات کا کیا جواب دوں. واقعی وہ کیا مغرب سے کیا نکالتا, وہ تو مشرق سے بھی نہیں نکال سکتا تھا, اور کوئی دنیا کی طاقت سورج کو جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر نہیں نکال سکتی ہے نا. تو اسی طرح سارے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا نا, سارا مجمع سوچ میں پڑ گیا, ایک لمحہ سوچ میں پڑ گئے وہ سب کی اس لڑکے نے جو بات کی وہ بالکل برحق ہے, مگر چونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ صرف ہٹ دھرمی کرنی تھی نا, اپنے اس پہ کفر پہ اور ناحق پہ جمے رہنا تھا نا, تو انہوں نے کہا نہیں بس سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بس اس لڑکے کو تو بس یہ بہت برا ہے, یہ بہت غلط باتیں کرتا ہے, اس کو تو اٹھا کے اور جو ہے نا وہ آگ میں پھینک دو. اور شیطان آیا. کیا حضرت ابراہیم کے پاس شیطان نہیں آیا ہوگا؟ کیا ان کے پاس شیطان نہیں آتا تھا؟ صرف ہمارے پاس ہی آتا ہے شیطان؟ تو نہیں, ان کے پاس بھی شیطان آیا, اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ لوگ تو تمہیں یہاں تک لے کر آ گئے اور اب تم آگ میں گرنے والے ہو, اور دیکھو تمہارے رب نے اب تک تمہاری کوئی مدد نہیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا ان کا جواب کیا تھا کہ ٹھیک ہے میرا رب مجھ سے یہی چاہتا ہوگا. اور انہوں نے دیکھی اپنی بات جو تھی وہ صرف 2 لفظوں میں اس مجمع تک پہنچا دی, حق پہنچا دیا انہوں نے اس مجمع تک, مگر ان میں سے کوئی حق کو لے کر چلنے والا نہ ان کا ساتھی مل سکا نا ان کو, اور انہوں نے اٹھا کے ان کو آگ میں پھینک دیا, اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا. مگر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. پھر یہ دوسری قربانی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی قربانی. یہ ہم سوچتے جائیں نا, اب ہم حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں اور جناب قربانی کر رہے ہیں, تو اللہ نے یہ یادگاریں کیوں رکھی ہمارے لیے کہ ہم اس سوچ کو, اس فکر کو ہر سال تازہ کریں نا. اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے. اب یہ آگے دیکھیں انہوں نے اور کتنی قربانیاں دینی ہیں. پھر ان سے کیا قربانی مانگی گئی. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو زندہ سلامت نکل آیا آگ سے, وہ سب بالکل بدحواس ہو گئے, اور ان کا اس کو اس بستی سے نکال دو, یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے, یہ پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کو اپنی جو ہے نا بستی سے نکالو, اور ان کو ملک بدر کر دیا نا. اب دوسرے ملک میں گئے, اب انہوں نے دیکھا تھا کہ اپنے ملک سے نکالا جا چکا ہوں, اب بھائی میں کچھ اور کر لوں یا بیٹھ کر, اب میں وہ نہ کروں نہ کر. مگر انہوں نے دوسرے ملک بھی جا کر جو ہے نا وہی کام کیا, حق کی آواز کو بلند کیا اور لوگوں کو جو ہے نا حق کی طرف بلانے کی دعوت دی. وہاں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا, اور وہ اس طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے گزارتے کبھی شام, کبھی فلسطین, کبھی مصر, تو کبھی حجاز, اسی طرح خانہ بدوشی کی طرح پھرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ نیک اولاد جو ہے نا انہوں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ, جب کوئی کہتا ہے 94 ایئرس, کوئی کہتا ہے 99 ایئرس, کہیں پہ یہ لکھا ہے کہیں پہ یہ لکھا ہے, مگر 90+ کے تھے ہے نا. اور اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی اور بیٹا عطا فرمایا. اور ابھی بیٹے جو ہیں وہ شیر خوار تھے, یعنی دودھ پیتے بچے تھے, ابھی ان کو کچھ خبر بھی نہیں تھی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور اپنی بیوی کو جا کے ایک بے آب و گیا وادی میں جو ہے وہ چھوڑا, اور راستہ بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں آئے اور اس ادھر تک لے گئے, اور اس بے آب و گیا وادی جہاں پر کالے رنگ کے پہاڑ تھے اور دور دور تک نہ آبادی کا, نہ پانی کا, نہ چھاؤں کا, کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا, وہاں ان کو چھوڑ دو. اور ایک چھاگل اور ایک باسکٹ میں کھجوریں جو ہیں ان کے لیے چھوڑ دی گئیں, اور ان کو کہا کہ اب واپس چلے جاؤ ان کو چھوڑ کر. اور وہ اپنے ننھے سے دودھ پیتے بچے کو جو اتنے بڑھاپے میں ان کو ملا تھا, نہیں بس ہم یہ سوچتے رہے نا اپنے اوپر رکھ کر کہ وہ کیسی سیکریفائس تھی, وہ کیسی قربانی تھی جو انہوں نے دی.
پھر وہ قربانی دے کے وہاں سے چلے گئے. اب کوئی آپس میں کوئی رابطے نہیں, کوئی موبائل فونز نہیں ہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, نتھنگ ایلس. اب وہ بس نہ ان کو ان کی خبر ہے, نہ ان کو ان کی خبر ہے کہ ان پر کیا بیتی. مگر اب سوچیں حضرت ہاجرہ کا ایمان کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور واقعی اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا, بلکہ کس طرح وہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم پیدا فرمایا, اور ان کی سنت حضرت ہاجرہ کی سنت جو تھی صفا مروہ کی صحیح, وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی. اور پھر وہاں سے آب زمزم, وہاں سے جب پانی آیا تو وہاں پر ہریالی بھی آ گئی اور وہاں آبادی بھی ہو گئی اور وہاں سب کچھ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا حضرت ابراہیم کو جو ہے نا حضرت اسماعیل کے پاس بھیجا گیا. اب آتے ہیں اپنے خوبصورت نوجوان بیٹے کو دیکھتے ہیں, اور خوبصورت بھی ہے, اور سب سے بڑی کوالٹی جو ہوتی ہے نا اوبیڈینٹ ہے, فرما بردار ہیں, تابعدار ہیں, جی حضوری ہیں, ہے نا. اتنی نیک اور صالح اور اتنی پیاری اولاد. اب سوچیں اتنے دنوں بعد بچھڑے ہوئے ملے ہیں, ابھی تو پیار بھی جو ہے نا پورا نہیں کر سکے ان سے, کہ اب اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے کہ اب ان کی جو ہے قربانی آپ نے کرنی ہے. یہ جو ہے نا سب سے بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس کو تو نا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر وہ سچے عاشق تھے نا اپنے رب کے سچے عاشق تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے بیٹے کو تیار کر کے نہلا دھلا کر اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نا قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب 3 جگہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کو بھی شیطان نے بہکایا, مگر وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے اور لیتے چلے گئے نا. اب آگے, اب وہاں جہاں قربانی کرنی ہے وہاں جا پہنچے. اب بیٹے بھی کیسے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیری قربانی کروں. تو انہوں نے کہا جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے, اور جو ہے وہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ لیں تو آپ کو مجھ پہ پیار آ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے باز آ جائیں. اور ان کو الٹا لٹایا. انہوں نے بھی اس لیے لٹایا کہ ایسا نہ ہو میرا ایمان جو ہے متزلزل ہو جائے یہاں. اور ان کے جو کمر تھا اس کے پر گھٹنا رکھا, اور جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ بالوں سے اوپر کیا نیچے چھری چلانے کے لیے حلق کے اوپر. اب وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو نے سمجھا تھا میں اس کی محبت میں تجھے بھول جاؤں گا, میں تجھے نہیں بھولوں گا, مجھے تو اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور انہوں نے یہ کہہ کے نا قربانی کر دی. اور پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ ڈگمگا نہ جائے, متزلزل نہ ہو جائے میرا ایمان, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. مگر وہ اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے. اللہ تعالیٰ کو نہیں ان کے بیٹے کی قربانی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا. ذبیح اللہ کا خطاب ان کو ملا, ان کے بیٹے کو بچا لیا, اور اس کی جگہ ایک مینڈا جو ہے وہ ایک ذبح ہوا وہاں پڑا ہوا تھا. اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کے اوپر قربان ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قربانی کے عوض جو ہے نا ان کو انسان کے درجے سے اٹھا کر کون سے درجے پہ بٹھایا؟ خلیل اللہ, اللہ کا دوست, اپنے دوست کے درجے پر بٹھایا. اور پھر یہ سارے درجات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے, 40,000 انبیاء کے باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ان کے باپ. تو آپ سوچیں ذرا. اور پھر جو ہم درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں, قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان کے نام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا نا. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی مرتبے جاتے ہیں, اور مگر ہم اس کے لیے کوئی سیکریفائز نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ قربانی جو ہے نا ہم اس یاد میں مناتے ہیں, یہ قربانی جو ہم مناتے ہیں ہم اس یاد میں مناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی نا اس کی یہ یاد ہے. مگر ہم کیا ہماری قربانی کیسی قربانی ہوتی ہے کہ جب ہم جانوروں کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو نا تو ہمیں خود سے اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے, جیسے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کیا تھا کہ یا اللہ اگر تجھے ہماری ضرورت پڑی تو ہم اپنی گردنیں تیرے حضور پیش کر دیں گے نا.
اور جو ہم قربانی کے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلم اور فرما بردار ہوں۔ پھر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اب مگر ہمارا کیا حال ہے۔ اچھا یہاں قربانی کا آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی قربانی کرتے ہیں نا، ہم بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، مہنگے سے مہنگے جانور لے کر آتے ہیں، اور اب جو جانوروں کا جو سب کچھ ہے نا وہ سمبل آف اسٹیٹس بن گیا نا، کہ آپ دیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی تھی، آج دنیا بھر کے مسلمان جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں، اس کی یادگار مناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر وہی روح جو ہے نا، وہی اسلام، وہی ایمان، وہی کیفیت جو ہے نا وہ جاری و ساری رہے، اور اللہ کے ساتھ ہم محبت، وفاداری، اور جس طرح حضرت ابراہیم کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اس طرح چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ہر مومن کے جو ہے نا مجھے زندگی میں یہ سب نظر آئے، اسی لیے اس سنت کو جاری کیا گیا نا۔ اب جو شخص صرف محض ایک جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اور اس کی روح جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتی ہے، تو وہ ناحق ایک جانور کا خون بہاتا ہے نا۔ خدا کو اس کے خون کی اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو اس کے خون کی اور گوشت کی نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، تو وہ مکمل طور پہ بندہ حق بن کر ہے، کوئی تعصب، کوئی دلچسپی، کوئی ذاتی مفاد، کوئی دباؤ، کوئی لالچ، کوئی خوف اور نقصان، غرض کوئی اندر کی کمزوری اور باہر کی طاقت اس کو حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ اور ہم جب اللہ کی بندگی کا اقرار کریں، پھر کسی دوسرے کی بندگی قبول نہ کریں اور اس کے لیے ہر تعلق کو قربان کر دیں، اور دنیا کا ہر تعلق قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو، مگر ہمارے رب کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ہم کسی طرح سے جو ہے نا وہ قربان کرنے والے نہ ہوں، اور یہی اصل حقیقت ہے قربانی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قربانی کی اہمیت ہوئی کہ ہمیں اجر بھی مل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اندر ایک بہترین روح بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو درجات عطا فرمائے تھے نا وہ امت محمدیہ بھی وہ درجات پا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ان سب چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، ورنہ میرے رب کو تو کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا میرے رب کو۔ میرے رب کو کیا غرض پڑی ہے ان سب چیزوں کی نا، وہ تو ہماری دراصل اصلاح چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں نا۔ اب یہاں قربانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز ہماری بس آخر میں رہتی ہے، وہ ہے ہمارا تہوار جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں یہاں پر عطا فرمایا نا۔ یہ تہوار دراصل کیا ہے؟ تہوار جو ہے نا وہ دیکھیں ہر طرح کے تہوار جو ہیں دنیا میں منائے جاتے ہیں، مگر بس جو ہے اصل ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے تہوار عطا کیے نا ان کا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تہوار منانے کے بھی نا بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں نا۔ کوئی جو ہے وہ راگ رنگ سے، اور آپ دیکھیں ہندوؤں کے تہوار گندگی مچ رہی ہے اور رنگ کھیلے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہی ہیں، مگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تہوار دیے ہیں نا ان کے اندر ایک ڈیسنسی ہے، ایک ان کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو تہوار جو ہوتے ہیں نا وہ تہوار دراصل کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی روح جو ہے نا وہ پیدا ہو سکے اور ان کے نصب العین کا پتہ چل سکے کہ یہ کیسی قوم ہے، کیسے تہوار مناتی ہے نا، اس سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے نا۔ اور یہ اپنے تہواروں میں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم کس سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمیں کس کے گرویدہ ہیں ہم۔ اچھا، تو ایک قوم کا تہوار منانے کا طریقہ گویا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے آپ اس کے مزاج، اس کے حوصلوں اور امنگوں کو اعلانیہ ناپ کر دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی بلند اخلاقی روح کسی قوم میں ہوگی اتنے ہی اس کے تہوار مہذب اور پاکیزہ ہوں گے، اور اس طرح اخلاقی اعتبار سے کوئی قوم جتنی پست ہوگی وہ اپنے تہواروں میں اتنی ہی مکروہ مناظر پیش کرے گی۔ آپ دیکھیں اتنے ڈیسنٹ طریقہ
کہ صبح صبح سب جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک وہ بنا دیا کہ نہا دھو کے اور اچھے کپڑے اپنا اچھے سے اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے نیا لباس ہو یا ہیڈ ٹو ٹو آپ کی میچنگیں ہوں، اور اس کے لیے آپ ساری راتیں اپنی رمضان کی اور اپنی یہ جو ہے خراب کرنے والے ہو نا ان کی تیاریوں میں، نہیں، اپنے جو گھر کا بہترین صاف ستھرا، کیونکہ آپ اپنے اللہ کے دربار میں انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں نا، نہا دھو کے خوشبو لگا کے، اور آپ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، تو یہ سوچیں اب صبح کا منظر ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی جو ہے نا وہ ہمارے مزاجوں کو پہچان سکتا ہے نا، مگر آج ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ اتنا گندا کر دیا کہ ہم نے عید کا تہوار ہو، چاہے رمضان کا تہوار ہو، عید کا تہوار ہو، رمضان کے روزوں کے اور عبادتوں کے بعد جب ہم انعام لینے جاتے ہیں تو ہمارے کیا ہولیے ہوتے ہیں، ہماری کیا طریقے ہوتے ہیں، نہ اللہ کی کبریائی سے ہماری گلیاں اور محلے جو ہے نا وہ کہنا چاہیے گونج رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارے لباسوں سے اور ہمارے طور طریقوں سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم اتنا ایک مہینہ جو ہے وہ ایک پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام پہ قائم رہنے کی، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی نا، وہ اس دن ہی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اب اسی طرح دوسرا جو عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے دیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے نماز پھر قربانی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس طرح جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے کبریائی بیان کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نام لیتے ہوئے قربانی کرو، اور قربانی تمہیں اس لیے کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہ تہوار ہمیں اس لیے تو نہیں دیے نا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے انبیاء کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ پیروی کریں اور ان تمام روحوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ہمارا کیا رویے اور کیا طریقے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اخلاقی گراوٹ جو ہے نا وہ ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نہ کرے کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کے بےہودہ ترین تہوار ہوتے ہیں اس طرح ہمارے تہوار بھی وہی شکل اختیار کر لیں، وہی طرز اختیار کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کو وہ بلند مقام دے، بلند مرتبہ دے، اپنا قرب عطا فرمائے، جو اس کے قرب سے بڑھ کر نہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اس کے قرب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں، ہے نا، حلاوت ایمانی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں۔ تو راستہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا، اب چلنا نہ چلنا ہمارے اوپر ہے۔ تو صرف آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو آج ہم ان یادوں کو تازہ کرنے بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں کرنے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی پاکیزہ چیزیں، کتنے پاکیزہ تہوار اور کتنے پاکیزہ اور بلند مقاصد تہوار ہم کو عطا کیے تھے، بلند مقاصد چیزیں ہمیں عطا کری تھی کہ ان کے ذریعے ہم چاہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاحیں حاصل کر سکتے ہیں نا، صرف دنیا کی نہیں، آخرت صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی، دونوں جہاں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں جہان میں نوازوں گا جو دونوں جہاں مانگے گا مجھ سے۔ تو آپ دیکھیں جو دل کا سکون اور اطمینان آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں ملے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو دوسری چیزوں میں ہرگز بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے جو ہے نا ایک گوشت کی تقریب کا نام جو ہے نا وہ ہم نے عید الاضحیٰ رکھ دیا، ہم ایک گوشت کی تقریب بناتے، بس ہمیں کوئی عجیب، آپ خود دیکھیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود دیکھیں اپنے چاروں طرف کہ ہماری چاروں طرف جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں یہ سب جہالت اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور خاموش تماشائی بن کے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم آخر کب آداب فرزندی نبھائیں گے، کب ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو نبھائیں گے؟ بس یہاں پر یہی یاد دہانی تھوڑی سی کرانی تھی، انشاءاللہ اور مزید کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اور زیادہ علیحدہ ان ساری چیزوں کی تشریح بھی بیان ہوگی انشاءاللہ آگے کے پروگرامز میں، حج کے لیے بھی اور ساری چیزوں کے لیے بھی۔ تو یہ آج ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ ان سب چیزوں کو رکھنا تھا، تاکہ ہم واپس انہی چیزوں کی طرف پلٹیں اور ہم سوچیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ ساری فضائیں جو ہے نا وہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، یہ اللہ حق کی گواہ بن جائے نا، اور سب سے پہلے انسان سے اس کا مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے، اب ہم اس کی پکار
کتنی سن رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں، آیا وہ ساری کام کر کے بھی ہم اگر نہیں کر پا رہے وہ کام جو اصل مقصود ہے اس کام کا، تو پھر ہماری یہ ساری چیزیں نا کہیں ایسا نہ ہو روز آخرت جو ہے وہ اکارت چلی جائے نا۔ صدقت یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔